the session today ये सबमिशन के बारे में कि अक्सर हम बात करते हैं, हम मिलते हैं, बैठते हैं, हम जुमे का खुतबा भी अटेंड करते हैं, ईद का खुतबा भी अटेंड करते हैं ऑनलाइन। मोस्टली लॉट्स ऑफ पीपल, ये ट्रेंड बन गया कि वो वीडियोस ऊपर नीचे करते रहो, और यूट्यूब पे ये वीडियो सुनी, वो आलम सुना। सो वी जस्ट कीप लिसनिंग टू लॉट्स ऑफ थिंग्स। लेकिन वो जो जितना भी मटेरियल हम सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, वो किसी तरफ यूटिलाइज नहीं होता, उसकी यूटिलिटी नज़र नहीं आती अपनी लाइफ में या सोसाइटी में, ठीक है, या सराउंडिंग का, या ना हमारे एक्शन में। हम उसको लेकर किसी चैनल की तरफ नहीं जा रहे होते, किसी मकसद की तरफ नहीं जा रहे होते। दैट इज़ वन थिंग विच आई फेल्ट वी शुड डिस्कस टुडे इंशाल्लाह। कि हम फॉर एग्जांपल हमारे सेशंस चल रहे हैं, हमारे सेमिनार्स चल रहे हैं, मस्जिद में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बट what is motivation, where does it take us, what we need to do, what's next, ठीक है। किसी ने मोटिवेशन बयान सुन लिया और किसी ने जज्बाती चीज़ें सुन ली, किसी ने इंटेलेक्चुअल चीज़ें पढ़ ली, तो वो किधर गया? आधे घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, हफ्ते बाद उसको कुछ याद रहा, उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। मैं ये बात अपने एक टीचर से डिस्कस कर रहा था, और उन्होंने कहा कि जब तक कोई चीज़ एज अ टास्क हम लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है, तब तक ये बस जज्बाती बयान ही है, तब तक ये सिर्फ बातें ही हैं। इसके अंदर ट्रांजिशन वाला पहलू नहीं है। ट्रांजिशन की कपल ऑफ एग्जांपल वी कैन डिस्कस टुडे, इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इंशाल्लाह। लेकिन वी हैव थाउजेंड एंड हंड्रेड्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ सहाबा एंड पीपल आफ्टर एज वेल। आयत जो मेरे माइंड में आई, ठीक है, विच आई वांटेड टू से, वो इन द स्टार्ट इन सूरह बकरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, कोई शक नहीं। आपको कल बता रहा था कि मेरी उस एक क्रिश्चियन पादरी के साथ मेरा 3 घंटे की डिस्कशन हुई। टॉपिक किताब था कि ये जो किताब आप इसको खुदा का कलाम कहते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। इस किताब का अपना जो नाम है वो क्या इस किताब के अंदर है? बाइबल या तोरा या इंजील जिसको आप लेते हैं, डजंट एग्जिस्ट देयर। जो कुरान ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं विजडम के, गाइडेंस के, किताब होने के, कलामुल्लाह होने के, वो कोई मीट ही नहीं करता, कोई उसके पास फटकता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्लाह इसमें कहता है कि ये हदायत है मुत्तकियों के लिए, जो काशियस हैं, जो माइंडफुल हैं। मुत्तकी क्या होता है? जो अपने आप को बचाता है। बारिश हो रही है, आप छतरी लेके निकले हैं तो आप मुत्तकी हो गए। क्यों? आप बारिश से खुद को बचा रहे हैं। सनीज पहन लिए, वाई कि अपनी आई साइट को, अपनी आंखों को आपने धूप से बचाना है। तो ये उस बंदे को मुत्तक कहते हैं, जो बचाने वाला। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये तकवा जो है, इसका मतलब है प्रोटेक्शन। आप माइंडफुल है, कॉन्शियस हैं, खुद को बचा रहे हैं, अपने कमीज़, अपने कपड़े, अपने जूते किसी कीचड़ से, अपने आप को किसी बुरी कंपनी से बचा रहे हैं। तो ये मुत्तकी, ये अपने आप को बचाने वाला मामला है। अब वो जो मुत्तकी हैं उनके लिए अल्लाह कहता है ये हदायत है, उनको गाइड करेगी, वो कामयाब होंगे। कैसे? इसको इम्प्लीमेंट करके, इसको एब्जॉर्ब करके, इसको अडाप्ट करके, ना कि जस्ट सुन के, ना कि जस्ट बोल के, ना कि महजूज हो के, ठीक है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, कि वो जो गैब पे ईमान लाते हैं। वी विल डिस्कस सम अदर डे, वी ऑलरेडी नो कि गैब के ईमान क्या है। जो अपनी नमाज को इस्टेब्लिश करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, उसका एहतमाम करते हैं, ठीक है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो कुछ भी हमने उन्हें दे रखा है उसमें से स्पेंड करते हैं। अल्लाह ने हमें सिर्फ पैसे तो थोड़ी दिए हैं, अल्लाह ने हमें जॉब भी तो दी है, बिजनेस भी तो दिया है, आंखें भी तो दी हैं, कान भी दिए हैं, हाथ भी दिए हैं, ये ज़ुबान जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी तो दी है, बच्चे भी तो दिए हैं, अकल भी तो दी है। ये वमिम मा का मतलब होता है वट सो एवर, जो कुछ भी है, ठीक है। मैं कहूँ ना इस रूम में से जो चाहे ले लो, जो मर्जी ले लो, तो आप इसमें से जो मर्जी उठा लें। अगर मैं कहूँ मन, इसका मतलब है कोई किसी एक खास चीज़ की बात हो रही है, कप की या हीटर की, या whatever the story is, whatever the product is and thing is। या माँ का मतलब है जो भी। तो अल्लाह ने जो भी दिया, ईमान वालों की, जो मुत्तकी हैं, उनकी निशानी क्या है? अल्लाह ने जो भी उनको दिया उसमें से वो अल्लाह की राह में स्पेंड करते हैं। अब जब आप स्पेंड करते हैं, अब एम तो नोट, एक बंदा वो कहता है कि यार मुझे जो अल्लाह ने दिया मैं स्पेंड कर दूं, ये उसका माइंड कैसे बनेगा? वी जस्ट डिस्कसिंग कि हाउ वी कैन ब्रिंग पीपल टूवर्ड दिस फेस। उसका माइंड कैसे बनेगा, वो कैसे रेडी होगा? जब वो हकीकत को जानेगा, अल्लाह को अल्लाह जानेगा, खालिक को खालिक जाने और मानेगा, हकीकी मानों में ईमान लाएगा,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، ان کی جو فلاسفی ہے، جو ان کی سننا اور زندگی ہے، اس کو سمجھے گا کہ دیر از نو ادر وے، دیر از نو ادر لائف اسٹائل وچ از بیسٹ اینڈ بیوٹیفل اینڈ ایکسیپٹیبل ٹو اللہ. یہی ہے. اب جب وہ جو چیزوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، دس از سبمیشن، دس از سبمیشن. تو جب تک ہم نے سبمٹ نہیں کرنا اللہ کی ول کے آگے، تب تک ہم وہ متقی نہیں ہیں. اور متقی کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ سپینڈ کرتا ہے ہر اس چیز کو جو اللہ نے اس کو دی ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. میرا ابھی دوست ایک بات کہہ رہا تھا کہ یار ہمارا جو فلاں دوست ہے، میں نے اس سے کہا یار اس سے گپ شپ لگاؤ، اس سے چیزیں ڈسکس کرو. کہتا میں آج کروں گا انشاءاللہ. وہ کہتا ہے وہ نا رائٹنگ میں اچھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے رائٹنگ کرنی ہے، میں نے بکس لکھنی ہے، میں نے تفسیر میں کام کرنا ہے اور تجوید میں کام کرنا ہے، چیزوں ہی ریڈز ا لاٹ ماشاء اللہ. تو اگر اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کہ ہی کین رائٹ، ہی کین ریڈ اینڈ ہی کین رائٹ، سو ہی کین بی کریٹو. اس کا مطلب ہے وہ اپنی خوبی وہ اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتا ہے. جس کے پاس جو ہے، یہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا میرے پاس کچھ نہیں. اس کا مطلب ہے وہ اگر فائنینشلی ویک ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو میں کیسے اللہ کی راہ میں کچھ کر سکتا ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال کے پاس کتنے پیسے تھے؟ کیا اسلام کی جو کہانی ہے، کیا ان کی ذات کے علاوہ مکمل ہو سکتی؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں لے آؤ، سارے کا سارا گھر کا ہر چیز بیچ کے اٹھا کے اللہ کی راہ میں لے کر آ گئے. پیچھے تو 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا، سوئی کا دھاگا بھی نہیں بچا تھا. اس کے بعد وہ تو ٹوٹل بینک فائنینشلی تو پڑتے بینک کرپٹ ہو گئے. تو پھر انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے اپنا انٹلیکٹ دیا، اپنی آنکھیں دیں، اپنی زبان دی، اپنا ارادہ دیا، ٹھیک ہے، اپنا جو کچھ ان کو اللہ نے دے رکھا تھا وہ سب پیش کر دیا. ہم نے اپنی تلواریں جو اٹھا رکھی ہیں، جو ہم سبمٹ نہیں کر رہے اللہ کی راہ میں، اللہ کے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ہم ان کو حاضر نہیں، پیش نہیں کر رہے، وہ انا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہماری اپنی مرضی ہے، وہ ہمارے اپنے ڈیسیجن ہے کہ یار میں نے اپنے ڈیسیجن اس طریقے سے کرنے، اس طریقے سے نہیں کرنے. اس کا مطلب ہے ہم اپنی عقل پہ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں کمپیئر ٹو جو اللہ نے ہمیں کہہ رکھا ہے، جو اس نے حکم دے رکھا ہے. تو سبمیشن از دس. میں آیات پڑھ رہا تھا سورہ بقرہ کی 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا اس کا اللہ ربہ اسلم، جب اس کے اللہ نے ان سے کہا کہ سبمٹ کرو، ٹھیک ہے، اطاعت کرو، سبمٹ کرو. قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کے سامنے سبمٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اپنی جو ول ہے، جو اپنی ڈیسیجن ہے، جو میری مرضی ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور اللہ کی مرضی اپنا لیتا ہوں. دس از سبمیشن. اسلم یعنی مسلمان کا مطلب وہ ہے، وہ نہیں جو مانتا ہے، وہ تو مومن ہے. مسلم کا مطلب ہے ون ہو سبمٹس، جو چھوڑ دیتا ہے اپنی مرضی کو اور اپنے رب کی مرضی اپنا لیتا ہے. وصا بہا ابراہیم بنی ہی، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت کی تھی اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، وہ یعقوب یا بن، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو، یا بنی یا ان اللہ اصطفاک لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بچوں کو کیا نصیحت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چنا ہے، اور مرنا مت مگر اس حال میں مرنا کہ تم اللہ کے آگے اپنی مرضی چھوڑ دو، سبمٹ کر دو خود کو. سبمیشن کے فائدے کیا ہیں؟ فار ایگزامپل، آپ صرف اپنے لیے ہی فلاح نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا. سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں، آگے فلاح کا ذکر آتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ وہی مومنین ہیں جو اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اور غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اس پہ اور اگلی کتابوں پہ، پچھلی کتابوں پہ، ٹھیک ہے، اور وہی مفلحون ہیں جو فلاح پا جاتے ہیں. مفلح کون ہے؟ اس کسان کو عربی میں کہتے ہیں جس نے بیج بویا، پھر اس نے اس فصل کا خیال رکھا، پھر پورا سال یا پورا سیزن اس کا ویٹ کیا، پھر کاٹ کے اس کو ریڈی کیا اور اٹھا کے اپنی گندم یا اپنی ہارویسٹ گھر لے آیا. وہ فلاح، وہ کامیاب ہو گیا، اس کو گھر میں لانے تک اس ساری محنت کا اس کو اجر مل گیا کہ اس نے اپنی ہارویسٹ کو گھر لے آیا. وہ ہے فلاح، اس کو کامیابی سے ریلیٹ کرتے ہیں مفہوم کے اندر. مفلح اس کسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کافر بھی کسان کو کہتے ہیں جو بیج بوتا ہے زمین کے اندر. ایسا عربک روٹ ورڈ ان عربک. ٹھیک ہے، تو اب یہاں کامیابی کیا ہے کہ آپ سبمٹ کر دو اللہ کے آگے، تو آپ خود ذاتی طور پہ تو کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اسلام کو قبول نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم سب مل کے آؤ، تم اللہ کی اطاعت میں سارے مل کے آؤ، گروہ بن کے، قوم بن کے، ملک بن کے، قبیلہ بن کے، تاکہ تم معاشرے کے اندر تبدیلی لا سکو.
ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک اکیلا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعوت دی، تبلیغ کی، اپنا کریکٹر پیش کیا، اللہ کا حکم پیش کیا. لوگ جنہوں نے سبمٹ کیا وہ اس ٹیم کا حصہ بنے. جب وہ اس ٹیم کا حصہ بنے تو انہوں نے کیا کیا، ہر روز آ کے بیٹھ کے باتیں سنتے تھے اور گھر چلے جاتے تھے. یا وہ آ کے باتوں سے محظوظ ہوتے، کہتے ہیں ہاں اللہ کا نبی ہے، غیب کی خبریں دے رہا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اٹس پریٹی امیوزنگ، آئی لائک اٹ، ٹیل می مور، اینڈ دین دیٹس اٹ. کیا یہ ایمان تھا؟ یا کہ جو کچھ اللہ نے ان کو دے رکھا تھا انہوں نے اس کو اپلائی کیا، وہ دنیا کی بہترین قوم بن گئے. یہ تو وہ عرب تھے جن کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے نہ الیگزینڈر آیا، نہ رومن امپائر آئی، نہ پرشین نے ان کی طرف دیکھا. ہر بندہ سمجھتا تھا یہ لائبلٹی ان کے پاس ہے کیا ریت کے سوا، ان کو حملہ کرنے کے لیے اپنا پٹرول چلانے والی بات، ادھر جائیں کیا، ان کے پاس ہے کچھ نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ان کے پاس تو بھوک ہے. آپ سیرہ پڑھیں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے عروج کے وقت سے پہلے جو وہاں کے عرب کے لوگ تھے ان کی جو جسامتیں تھیں وہ بڑی پتلی پتلی تھیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا اتنا. This is in the books. I'm relating to one of the story. We don't have time for that to relate today here. لیکن this is in the books. لیکن ہوا کیا، جب انہوں نے اللہ کے آگے سبمٹ کر دیا تو جو کچھ بھی جو ان کے پاس تھا پیش کیا، جب وہ ایک مل کے ایک برانڈ بنا تو پوری دنیا پہ چھا گیا. یہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کیا مدینہ کے اندر. صحابہ نے دیکھا اوکے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ امپلیمنٹڈ قانون ہے، اس میں انسانیت کی بھلائی ہے. تو انہوں نے ود ان 40 ایئرز آج دنیا میں اس کو دنیا کا قانون بنا کر امپلیمنٹ کر دیا، ریاستیں بنا دی. تو اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین صرف عبادات تک ہے اور اپنی سٹوریز اور اپنے پرسنل نالج تک ہے تو ہم غلط سمجھ رہے ہیں. یہ نہ انبیاء کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے. اس کا اس قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. یہ کوئی اور ہی قرآن ہوگا، پھر یہ کوئی اور ہی دین ہوگا. اگر ہم اس کو پرسنل سیٹسفیکشن کے لیے اپنے ذاتی روزے، اپنی نماز، اپنا حج اینڈ دیٹس اٹ، اس کا نتیجہ آج کیا ہے پوری دنیا کے اندر؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے کٹ رہے، مر رہے، ٹھیک ہے، ذبح ہو رہے، ان کے چیتھڑے آسمانوں میں کوئی پتہ کو نہیں. ہمارے لیے وہ ایک ویڈیو جو ہم براؤز کر کے اوپر نیچے کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک ایتھیسٹ بھی اتنا ہی برا اپنے دل میں فیل کرتا ہے ان بیچاروں کے لیے جتنا کہ ہم کر رہے ہیں. دیر از نو ڈفرنس. ہم کچھ کرنا چاہ بھی رہے ہیں تو نہیں کر پا رہے. کیوں؟ ہم نے اس دین کو اس طرح سے لیا ہی نہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور صحابہ نے لیا تھا. جیسے انہوں نے لیا تھا، جیسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اور سبمٹ کر دیا تھا خود کو، اس کے مطابق کوئی بندہ معاشرے میں ظلم نہیں کر سکتا تھا. کرتا تھا تو پھر اس کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا. اب بندہ کیا، قوم کیا، اب تو over billion Muslims in the world. 25% of the human population on earth are Muslims. 0.2% are those Jews, and among those Jews only a few جو کہ زائنسٹ ہیں، جو کر رہے ہیں، جو کہ پوری پاپولیشن میں 0.2% نہیں ہے، 0.1 بھی نہیں ہے، 0.00 کچھ ہوں گے. We can't do anything. اتنے ہم ہلکے ہو گئے ہیں. کیوں؟ ہم نے سبمیشن نہیں کی. ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے گرایا نہیں. ایک شخص نے ارادہ کیا کہ یہ اللہ کا نبی، قریش میں سے ایک شخص نے ارادہ کیا کہ یہ جس بندے نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس نے جو بھی باتیں کی ہیں ٹھیک ہوں گی، لیکن اس کی وجہ سے باپ بیٹے کے خلاف ہو گیا، ماں بیٹی سے نہیں بات کرتی، رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، معاشرہ سارا انتشار کا شکار ہو گیا، فیملیاں ایک دوسرے سے دور ہو گئی، کوئی ایک گھر کے اندر ایک مسلمان بن گیا، 2-4 بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آئی ڈونٹ لائک اٹ. اس بندے کو اپنے وطن سے محبت تھی، اس کو اپنے معاشرے اور سوسائٹی سے، اپنے کلچر سے محبت تھی. اس کی وجہ سے اٹھا تلوار لی، اس نے کہا بس ختم، میں I don't want it anymore, I can't bear it anymore. تلوار لی، نکلا گھر سے اور کہا میں آج یہ کہانی ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. لیکن ان کے کانوں میں پہلے قرآن کے الفاظ پڑھ چکے تھے. لیکن جب فیملی کا ایک اور فرد مسلمان ہو گیا تو انہوں نے کہا پہلے ان کو مارنے سے پہلے ان کی جان لیتا ہوں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہاں گئے تو کچھ آیات ایسی تلاوت ہو رہی تھی ان کی بہن کے منہ سے، جب وہ سنی تو بولا اور پڑھو، آگے سناؤ، اور کیا کہتا ہے یہ قرآن، اور سناؤ. وہ جو اندر والا ڈیزائن تھا نا، اس ڈیزائن میں پھر اللہ کے کلام کا ڈیزائن جب فٹ ہوا تو بتی تو روشن ہو گئی.
روشنی آ گئی. پھر کیا کیا؟ جب حق پہچان لیا نا ادھر ہی سبمیشن کر دی. پھر جا کے وہی تلوار رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی اور پھر دنیا پوری کے لیے عمر بن خطاب بن گئے. کیا ایک کونے میں لگ کے وہ تسبیح پھیرنے لگ گئے؟ اس کے بعد کیا بس اپنے بیوی بچوں تک اسلام کو محدود رکھا؟ کیا قرآن حفظ کر لیا بس؟ کیا بس نعرے مار لیے؟ کیا اتنا ساتھ دے دیا کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ ہوں، جو کہیں گے کروں گا، لیکن پیچھے پیچھے چلی کیا کچھ نہیں؟ وٹ ڈڈ ہی بیکم؟ ہے نا، چھوٹا سا 8 سال کا بچہ جب تھوڑا سا جوان ہوتا ہے خندق میں جاتا ہے، وہ اتنا بڑا خندق کوئی کراس نہیں کر رہا تھا، صرف ایک بندے نے کراس کی تھی. ٹھیک ہے، اس بندے نے جب اس کو کراس کیا اور جا کے کہتا ہے مسلمانوں کو للکارتا ہے، بتاؤ کون ہے تم میں جو مجھ سے لڑے؟ کوئی بندہ آگے نہیں آ رہا. پھر کہا کون ہے تم میں جو مجھ سے لڑے؟ کوئی مرد نہیں ہے. ایک جوان لڑکا آگے آیا. A young boy comes forward. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے جوڑ کا نہیں ہے، تم نہیں، کوئی اور ہوگا، تم رہنے دو. تیر نکل چکا تھا، ٹھیک ہے نا، اپنی کمان سے تیر نکل چکا. کہ اب نہیں. اللہ کے وسلم نے اپنا ان کو وہ زرہ دی، ہیڈ دی، ان کو ریڈی کیا، ان کے لیے دعا کی اور بھیجا. ٹھیک ہے، حضرت علی کو چوٹ لگی، بڑی سخت چوٹ لگی، شدید چوٹ لگی جو اس نے پہلا وار کیا تھا مرہب نے. اس کا نام مرہب تھا، کیا تھا؟ لیکن جب حضرت علی کی باری آئی وار کرنے کی، اب اس کا سر اس کے تن پہ نہیں رہا تھا. اٹ واز ناٹ این ایموشنل اٹیک. حضرت علی نیو وٹ از ہی ڈوئنگ. انہوں نے سبمٹ کیا خود کو کہ بھائی مرنا ادھر بھی ہے، ٹی وی سے بھی مر جانا ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی مر جانا ہے، ویسے بوڑھے کو مر جانا ہے، ادھر ٹائم ہے، ادھر ٹائم آگے ہونے کا. موت لکھی ہے تو ابھی مر جائیں گے، نہیں لکھی تو اس کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے. آج انٹلیکچوئل مسلمان جو پڑھے لکھے مسلمان ہیں، وہ اپنا علم، اپنی عقل، اپنے ٹیکنیکس، ٹھیک ہے، جس چیز بولنے میں بہتر ہو، لکھنے میں بہتر ہو، ڈیزائن کرنے میں بہتر ہو، آرگنائز کرنے میں بہتر ہو، ٹھیک ہے، کھانے بنانے میں بہتر ہو، لوگوں کو ایڈوائز کرنے میں بہتر ہو، کاؤنسلنگ میں اچھے ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، جو کر سکتے ہو اس کو لے کر ٹیبل پہ تو ہو نا. 8 10 25 30 لوگ ایک ٹیبل پہ تو بیٹھے بولے میں یہ کر سکتا ہوں. جب سب آ جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، وہ یار ایک ایسی نیوکلیر سوسائٹی بن جائے گی کہ ریاست مدینہ دوبارہ خود سے قائم ہو جائے گی. ہم وہ خواب ہی نہیں دیکھتے. وہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کالا اسلم تو رب العالمین، میں سبمٹ کرتا ہوں. تو پھر جب سبمٹ کیا تو کیا کیا؟ پھر وہ نمرود نے منجنیق میں ڈالا، کر ڈال دو، ٹینشن نہیں ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ تمہارے ہاتھ میں تھوڑی میری جان، اللہ کے ہاتھ میں. میں کروں گا اس نے جو کہا. تو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اب ان کی دعا ہے نیچے، وہ وصیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، کہ تم اس دین پہ ہی زندہ رہنا، اسی پہ مرنا. دے پریکٹیکلی ڈڈ ان فرنٹ آف دیم. ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل دین سمجھائیں اور ان کو وصیت کر کے جائیں. مجھے یاد ہے ایک بار میں نے کہا تھا کہ سب میرے دوست ہم بیٹھے ہوئے، میں نے کہا تھا اپنی اپنی ڈیتھ وصیتیں لکھ کر جائیں. وہ میرے پاس ابھی بھی پیپر پڑے ہوئے. اس دن کا بیان ہمارا صرف یہی تھا نا، ایک سیمینار تھا، ایک چھوٹا سا ہمارا سیشن کیا تھا کہ صرف اس خالی پیپر پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے جائیں گے ادھر لکھ دیں. آئی ہیو دیٹ. میرے لیے وہ سیکرڈ ورڈز ہیں، میرے لیے بہت معنی رکھتے ہیں. شاید 2 سال بعد ہم کچھ اپنے سبمیشن کے راستے میں جائیں تو وہ الفاظ تبدیل ہو کے کچھ اور بن جائیں. 5 سال بعد کچھ اور بن جائیں. ٹھیک ہے، ایسے الفاظ بن جائیں جو ابراہیم علیہ السلام کے تھے، جو یعقوب علیہ السلام کے تھے. جب تک ہم سبمیشن نہیں کریں گے، اپنی تلوار رسول اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نہیں رکھیں گے، اپنی انا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا ٹولہ ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میں پیسے والا ہوں، میں گاڑیوں والا ہوں، میں بزنس. یہ غریب لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، یہ فلاں قوم سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے، یہ ہوتے ہی ایسے ہیں. ٹھیک ہے، جب دوسروں کو چھوٹا سمجھنا یہ چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ کی بڑائی جانیں گے اور خود کو چھوٹا سمجھیں گے اور دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی کو کنسیڈر تک، ہم بڑے ہاں کہاں سے یار. اس گندے خون کے قطرے سے ہم بنے ہوئے ہیں، جو جسم پہ لگ جائے تو اس کپڑے سے نماز نہیں ہوتی. ہماری حقیقت تو یہ ہے نا، ہمارا اوریجن تو یہ ہے. ٹھیک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ
लुक एट द सबमिशन, वो क्या बन गए जब जेरूसलम फतह हुआ 638 में। कब हुआ वो था? तो जब वो ऊंट, आपने वाक़या सुना होगा, पढ़ा होगा, वो ऊंट एक लेकर गए अपने साथ और एक गुलाम, कोई आर्मी नहीं लेकर गए, और अपने गुलाम को बोला कि एक मंजिल तुम ऊपर बैठोगे, एक मंजिल मैं ऊपर बैठूंगा। उसने कहा नहीं सर, आई कैन नॉट डू इट, आप मेरे आका हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, मैंने अल्लाह को जवाब देना है, यू कैन डू दिस। ठीक हो गया। जब लास्ट वहां पर पहुंचे, जेरूसलम में एंटर होना था, उस वक्त क्या हुआ, बारी गुलाम के ऊपर बैठने की आ गई, वो नीचे आ गया। नहीं नहीं नहीं, आप कहा ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुम ऊपर जाओगे, मैं रस्सी पकड़ूंगा। अल्लाह की करनी क्या हुई, वहां पर पूरा वो जेरूसलम वेट कर रहा है, मुसलमानों की आर्मी सारे वेट कर रहे हैं कि मुसलमानों का खलीफा आ रहा है। ठीक है, वेलकम वेलकम की आगे सारा बंदे लाइनों में लगे हों। ऊंट फंस गया कीचड़ में। अब ऊंट को तुमर खींच खींच के निकाल रहे हैं, वो कपड़े सारे और गंदे हो गए। ठीक है, हत उबैदा रजी अल्लाह अन्हु, वो जनरल थे उस वक्त। ठीक है, ही वाज लीडिंग दैट 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 ट्रूप जेरूसलम का। वो आगे आके कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, खलीफातुल मुस्लिमीन, आपके लिए दूसरे कपड़े ले आऊं, जरा कुछ ज़रा शिरा पहने, कोई तलवार लगाएं जरा। स्टेट ही डिडंट से एनीथिंग रॉन्ग, ऐसा था, उन्होंने कोई गलत तकाजा नहीं किया। उन्होंने कहा कपड़े चेंज वेंज करके फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं, हैंड ओवर की लेते हैं सारा कुछ, फिर सिटी का टूर करेंगे। उन्होंने क्या, उनके जो अल्फाज थे ना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, मैंने भी लिखे हैं, मुझे अरबी याद नहीं सी रहती। ठीक है, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो अल्फाज बोले, वो साइकोलॉजी इंसान की चेंज करके रख देते हैं। यार आधी दुनिया का बादशाह अगर साफ कपड़े पहन लेता तो क्या हर्ज था, अगर ज़रा लगा लेता और खोद पहन लेता, तलवार उठा लेता और ठाट बाट से अंदर जाता, तो कौन सा गुनाह था, कौन सा तकब्बुर था? नहीं था, इट वाज नॉन। नबी वसल्लम ने खुद सिखाया सहाबा को कि इस तरह जंग में जाया करो। ठीक है, वो खजाब लगा लिया करो अगर बाल काले हो गया, क्यों? कि तुम्हारा प्रेशर पड़े उनके ऊपर, तुम बूढ़े नहीं जवान हो तुम। इजाजत दी। वहां पर तुमर ने क्या कहा, नहनु कौमन अज़्ज़नल्लाह बिल इस्लाम, हम कौम वो हैं, हम वो कौम है, वो नेशन है जिसको अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी। हमें तो कोई जानता पूछते ही नहीं था। ठीक है, हमारे ऊपर तो कोई हमला करना गवारा नहीं करता था। हम ऐसे फारग लोग थे। ठीक है, ऐसी बुराइयों में धुत थे कि हम खुद अपने खिलाफ जंग लड़े थे अंदर से ही। ठीक है, नहनु कौमन अज़्ज़नल्लाह इस्लाम, हम वो कौम है जिसको अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी। व इन नब्तगीना इज़्ज़त लगाई रही अदन, अगर हमने इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ में इज्जत ढूंढने की कोशिश की तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। क्या ये दिल चीर नहीं देते अल्फाज? हमने इज्जतें कहाँ ढूंढना शुरू कर दी? स्टेटस में, पैसे में। ठीक है, इस तरह दिखने में, इस तरह चलने में, इस तरह लगने में, इस तरह की बातों में, इस ट्रेंड के अंदर। दिस इज न्यू कूल। ठीक है, वो हदीस हमने पढ़ी था, आगे फरमाया कि तुम उनकी इंच बाय इंच पैरवी करोगे, वो अगर किसी गैको की बिल में भी घुस जाएंगे, किसी वो क्या चिपली की बिल, तो उनके पीछे भी घुस जाओगे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन? फरमाया यहूद नसारा, और कौन? ठीक है, हमारे चाल ढाल वो, हमारे नजरियात वो, तो हम अपनी कौम कैसे पहचानेंगे? हम अपनी शनाख्त कैसे पहचानेंगे? हमारी इज्जत इस्लाम में है। जब हम ये जान लेंगे, इसके सामने सबमिट कर देंगे अपना आप, अपनी तलवारें रख देंगे, अपने गरूर गिरा देंगे। ठीक है, अपनी ज़रा, अपने खुद, अपने सारे आर्मर गिरा देंगे अल्लाह के सामने, या अल्लाह आ गया हूँ, पेश हूँ, अब जो मुझे बनाना चाहता है बना दे। फिर हम वो कौम बनेंगे, फिर कोई काफर, कोई जालिम पर नहीं मार सकेगा, सोच भी नहीं सकेगा कि किसी मुसलमान क्या गैर मुसलमान पे भी जुल्म करे। उसे पता होगा कि इस जमीन के ऊपर मुसलमान सांस लेते हैं। अब 1 अरब से ज्यादा मुसलमान है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? या अल्लाह माफ करे हम वो ईमान वाले नहीं हैं, या हम फिर वाकई स्टैंडर्ड से हट गिर गए हैं जो अल्लाह ने दिए हैं। एक मुसलमान का नाम सुन के कौमें कांप जाती थी। ठीक है, इधर मैं उस दिन देख रहा था, मदीना से कुछ 350-400 किलोमीटर दूर है जेरूसलम। वो मिस्र के तो बिल्कुल साथ है ना यार, इधर से पत्थर फेंको तो जेरूसलम में गिर जाएगा। हम ये ट्रिप पे जाते हैं, यहां से जितना क्वींस टाउन दूर है ना, इससे कम दूर है जेरूसलम मदीना से। यार यहाँ क्वींस टाउन में कुछ हो रहा हो तो हमारा दिल नहीं जलेगा?
ایش برٹن میں یہاں سے کچھ ہو رہا ہو کرائسس سے دور, ہمارا دل نہیں جل جائے گا یار میں جاؤں کچھ تو کروں؟ not doing anything. نیوکلیر پاور کی طاقتیں ہم نے دیکھ لی, ٹھیک ہے, ملکوں کے بیڑے ہماری ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہوئے پاکستان میں آج ہم نے دیکھ لیے, سارے ڈرامے جو ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. غزہ کے بچے بچے نہیں ہیں, وہ ہماری اولادیں نہیں ہیں, وہ ہمارا خون نہیں ہے, وہ ہماری پہچان نہیں ہے. ہمارا قصور ہے کسی عمران خان کی, کسی منیر کی, کسی محمد بن کیا نام ہے سلمان کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہر اس کی ذمہ داری جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ, ہر اس سے پوچھا جائے گا. اور کوئی اتنا کمزور نہیں ہے وہ کہ میں کوشش نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے. زبان سے لڑ سکتے ہو, زبان سے لڑو. قلم سے لڑ سکتے ہو, قلم سے لڑو. ٹھیک ہے, اللہ کے آگے گڑ گڑا کے ایسے دعائیں کرو کہ یہاں سے ایسے آوازیں آئیں جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے چست سے آتی تھیں جب وہ رو کے دعائیں کرتے تھے. عائشہ کہتی ہے کہ آقا علیہ السلام کے سینے سے ایسے آوازیں آتی جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے. انگزائٹی کا کبھی ایسا لیول بھی آپ نے سنا یا پڑھا؟ Why did he get this anxiety? Why? This much stress. When he was a prophet of Allah, he knew everything. He was confirmed going to Jannah and whoever follows him. پھر اتنی ٹینشن کس بات کی؟ انسانیت سے محبت ہی. ہم اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کے آگے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم وہ کسان بنیں جو اپنا بیج بونے کے بعد ہارویسٹ گھر لے کر آتا ہے. تو the thing is, وہ میرے ٹیچر نے کہا کہ کچھ ٹاسک ذمہ لیا جائے, ورنہ یہ جذباتی باتیں بس بیان بازی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, اور الفاظ کبھی ادھر سے اونچا اب بندے کے ڈوپامن کو کر دیتے ہیں تو کبھی ادھر سے نیچے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ ہیز نو میننگ, اٹس یوز لیس. واللہ اٹ ہیز نو میننگ. جب تک ہم اپنے ذمہ کام نہ لیں, ہم اپنے ذمہ کام لیں, ہم ایک آیت پڑھیں گے, اس کا ترجمہ, اس کی تفسیر, ہم ایک اپنے بچے سے, اپنی بیٹی سے, اپنی بیوی سے, اپنے بھائی سے ڈسکشن کریں گے کسی ٹاپک پہ. ٹھیک ہے, ہمارا ایک ہمارے مائنڈ میں نا ایک چیز بٹھا دی گئی ہے, سیاست پہ بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے, دین پہ بات نہیں کرنی. دین پہ بات کرو تو لڑائیاں, ایویں لڑائیاں ہوتی ہیں یار. میں غیر مسلم سے, ایسائی پادری سے 3-4 گھنٹے باتیں کرتا ہوں. اس ویکینڈ کی میں نے 2 اور سے اپوائنٹ لی ہوئی ہے, اگلے ویکینڈ سے ایک سے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے. میرا تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا, کیونکہ میں تو جھگڑا کرنے نہیں جاتا. ٹھیک ہے, ہر بندہ جس کے پاس مائک ہوتا ہے یا 2 بندے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کبھی فلاں مولوی کی, کبھی فلاں فرقے کی ماں بہنیں کر رہا ہوتا ہے. دیر از نو نیڈ فار دس. اس سے ہٹ کے بھی دین ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ آئے تو ہم ناراض کیوں ہوں گے؟ ہمارے نبی ناراض ہوئے؟ ہمارے آقا کی سنت ہے کسی سے ناراض ہونا. میں آج اپنے دوست سے کہہ رہا تھا, وہ جو میں نے ایک کتاب سی لکھی, ایک آرٹیکل لکھا, مینٹل ہیلتھ اینڈ سولوشن فرام اسلام پہ, اس کا جو ویری لاسٹ پیج ہے اس پہ میں نے اس کو بتایا کہ میں نے لکھا کہ اللہ کے ہاں اسلام کے اندر خودکشی حرام ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ کیونکہ انسان جو اور علماء کہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں سارا معاشرہ, سارا محلہ نہ جائے, وہ اکا دکا جائیں. اس چیز کو ڈسکریج کرو. کیوں ڈسکریج کرو؟ تاکہ لوگ اس کو اپریشیٹ نہ کریں, اس کو ایک آپشن نہ سمجھ لیں. وائی یو کی ناٹ گیو اپ. تو گیونگ اپ از اگینسٹ دا آنر اللہ گیو یو. کیونکہ اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. کسی ایسے شولڈر کے اوپر جو 20 کلو نہیں اٹھا سکتا, اللہ کبھی بھی 20 کلو نہیں ڈالے گا. اگر وہ 15 کلو اٹھائے گا, 16 کلو نہیں ڈالا جائے گا, 15 کلو ہی ڈالا جائے گا. کوئی نفس وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی, نہیں, اللہ اس کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ نہیں اٹھا سکتی, اس کے قابل نہیں ہے. نو ون. اور نہ ہی کوئی اور کسی اور کا بوجھ اٹھائے گا. کوئی باپ اپنی بیٹی کا, اپنے بیٹے کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا یا اللہ میری بیٹی چھوڑ دے. نہ, چھوٹے بچے کو ماں اٹھا کے یہ پھینکے گی یا اللہ اس کو جلا دے, مجھے بچا دے. That's a hard work. That's a hard day. And this is real. It's coming. تو ہم یار اپنے ذمہ کام لیں پلیز, اپنے آپ کو اس کے اندر لگائیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. آپ خود کو ٹاسک دیں, میرے سے ڈسکش کریں, کسی اور بھائی سے ڈسکشن کریں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا جوان اس کے ایک استاد ہیں, ان سے عربی سیکھ رہا تھا, ان سے ڈسکشن کریں, ان سے بولیں مجھے انگیج کریں. ٹھیک ہے, آپ نے حدیث سیکھی, حدیث سکھائیں. آپ کے 5 دوست ہیں, آپ ان سے گپ شپ لگاتے ہیں, ان سے تاش کھیلتے ہیں, ان کے ساتھ ٹرپ پہ جاتے ہیں, ان کے ساتھ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہم مل کے کھانا کھاتے, فیملی بیٹھتی.
always add one thing in it کہ یار اس کے اندر یہ جز 1 منٹ کا کیوں نہیں، ایک دن کا، ایک دن کے اندر 10 منٹ کا ڈالنا ضرور ہے. اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے ہم نے لرننگ کیا کی ہے. یہ ہمارے بچوں جو ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے، میں اپنے آپ کو فیلڈ جنریشن کہتا ہوں. ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا دیکھا، نہ زبان سے اس کو برا بولا، ٹھیک ہے، نہ ہاتھ سے روکا. دل میں برا تو میں نے ابھی بتایا کافر بھی جانتے ہیں بیچارے، لیکن میں یہ نہیں کہتا اللہ معاف کر کے ہم مسلمان نہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں اخلاقیات کو دوبارہ اپنانے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں نا فلاں میں اخلاقی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ اخلاقیات کی پریکٹس ہی نہیں کرتا اپنے روزمرہ زندگی میں، ٹھیک ہے. اس کے لیے گالیاں اور ہاتھ سے بکھیڑے اور گند مند یہ ساری چیزیں اس کا نوم ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کو اخلاقیات کی ڈیفینیشن کی نہیں پتہ ہوتا. پھر اس کے اندر جو جتنی جرت جو غیرت ہوتی ہے نا، وہ کسی اور دائیں بائیں طرف نکل جاتی ہے، کسی کو مارنے میں، کسی کو نیچا دکھانے میں، پیسہ کمانے میں، ٹھیک ہے. وہ کسی مٹیریلسٹک چیزیں وہ اپنی ساری انرجی وہاں لگا دیتا ہے. جب اخلاقی جرت دکھانے کی بات آتی ہے تو پھس ہو جاتا ہے. اس نے اس کو پریکٹس ہی نہیں کیا ہوتا، لرن نہیں کیا ہوتا. وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا. کل میں اس پاسٹر کو بتا رہا تھا شراب کوئی راتوں رات حرام نہیں ہو گئی تھی. اس کے 3 بڑے فیزز تھے. پہلا فیز یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ. پردہ اچانک نہیں آ گیا تو حکم تھا. یہ آگے خمار والی آیات بڑے اینڈ میں آئی تھیں، وہ 8-10 سال بعد آئی تھیں. پہلے عام چیسٹٹی، پہلے اپنے عام اخلاقیات کو بہتر کرنا، اپنے آپ کو چھپانا اور معنوں میں، ٹھیک ہے نا، اپنی چیسٹٹی کو ہارم کرنے سے بچانا، پرسنلی اور ادر سے بھی. ان کی چیزوں کے بارے میں ریڈی کیا گیا. اور جب شراب کا فائنل حکم آیا، صحابہ نے کہا فارغ کراؤ، ٹھیک ہے. جب پردے کا حکم آیا، انہوں نے کہا مسجد میں خواتین، مسلم خواتین بیٹھی تھی، جب آیا سنی بچوں کو بوجھا گھر جا کے میرے لیے دوپٹہ ڈھونڈ کے لا، کوئی چادر، کسی بیڈ کی چادر ڈھونڈ کے لا، کوئی پردہ اتار کے لا، ٹھیک ہے. اس کے شوہر نے کہا کہ تم گھر تک تو آ سکتی تھی. میں کہا نہیں، جب آج سن لی تو اب گھر تک کیسے کیوں آؤں. وہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے دن آئے تو 3 وہ ریڈی ہو گئے، نہیں. اٹ واز ٹرانزیشن ٹیکس ٹائم. وی کین ٹیک ٹائم. ایٹ لیسٹ اتنا ارادہ تو کریں کہ ہم نے اپنی ٹرانزیشن کرنی ہے، اور یہ اوور نائٹ نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رات اور ہمارے دن اور ہمارے جو طور اتوار ہیں وہ کیسے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں، اللہ میں جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں. کوئی شخص کسی کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا، کسی کو جج نہیں کر سکتا. اسلام اور اللہ اس کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو جج کرے، ہو تم تو ایسے ہو، تم تو نہیں. نو ون، ٹھیک ہے. ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑے، ہو سکتا ولی اللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو. میں نے پیتے تھوڑی دیکھا، ہاتھ میں پکڑی تھی نا. اللہ نوز، وی کی ناٹ جج. لیکن ہم اپنے بچوں کو، اپنی جنریشنز کو، اپنے نواح کو اپنا ایک رول ماڈل دکھا کر تو جائیں جاتے جاتے. ان کو پتا تو ہو کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت انٹل کہ تم سبمٹ کر دو اللہ کے آگے. ان کو پتا ہو میرا باپ، میری ماں، میرا بڑا بھائی، میرا دادا دادی جب مرا تھا نا، اس کی زندگی کے صبح و شام اسلام میں تھے. اس کی وصیت یہ تھی کہ اس دین سے ہٹ کے مت چلنا، یہ تمہارے لیے فلاح ہے، ٹھیک ہے. یہی غیرت مندوں کا دین ہے. اس طرف ارادہ، ٹھیک ہے. مشن کو چھوٹے چھوٹے وہ کیا کہتے ہیں ٹاسک، اس کے اندر ڈیوائڈ کریں اور ان پہ کام شروع کر دیں. وہ ہم مل کر ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ نے بڑا پیارا مشورہ دیا کہ اس کو ایک ویک ادھر رکھیں، ایک ویک ادھر. اٹ ایڈز، ٹھیک ہے. میں لکھنے میں نہیں تھا، میں تو صرف بولتا ہوں، مجھے چرچر کرنا آتی ہے تو میں باتیں کرتا ہوں. آپ نے کہا یار آپ کی چیزوں کے اندر آرگنائزیشن نہیں ہے، آپ نے مشورہ دیا تھا نا مجھے، تو میں نے کیا کیا، میں نے ان کو لکھنا شروع کر دیا. میں نے جب اس کو لکھا، جو ہمارا یونیورسٹی میں الحمدللہ سیشن ہوا تھا مینٹل ہیلتھ کے اوپر اینڈ ویل بینگ، اس سارے کو لکھا. وہ 60-70 پیجز کا ایک آرٹیکل، وہ بک بن گئی، ٹھیک ہے. وہ ہم نے آل راؤنڈ کے اوپر پبلش کر دی الحمدللہ. دیٹس ہیلپنگ. اگر آپ جو مجھے مشورہ نہ دیتے تو وہ میں کبھی کر پاتا. یو نو آئی انڈرسٹوڈ کہ ایک انٹلیکٹ نے مجھے گائیڈ کیا ہے، میں اس گائیڈنس سے فائدہ اٹھاؤں، تو یہ فائدہ ہوا. ایسے ہی جب مسلمان مل کے بیٹھتے ہیں تو ان کا جو انٹلیکٹ ہے وہ جب اپلائی ہوتا ہے تو چیزیں بڑی کمال کی ہو جاتی ہیں، بڑے فائدے ہو جاتے ہیں. یو ڈو ناٹ نو یور پوٹینشیل انٹل اینڈ انلیس یو برنگ ٹو دی ٹیبل، ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی دہی ہوتی ہے، وہ اتنے بڑے دودھ کے پتیلے کو وہ کیا کرتی ہے، وہ بھی دہی بنا کے رکھ دیتی ہے. تو وہ یہ سمجھے کہ میں تو ایک چمچ ہوں، بس میں کیا کر سکتا ہوں. او یو کین ڈو ونڈرز.
وہ دودھ کبھی دودھ رہے گی ہی نہیں وہاں دوبارہ. ٹھیک ہے, برنگ اٹ ہیئر, جسٹ برنگ اٹ ہیئر. لیمن کا چھوٹا سا قطرہ کیا کر دے گا, اس کو بدل دے گا. ایسے ہی گندگی کا چھوٹا سا قطرہ, پیشاب کا چھوٹا سا قطرہ پوری دیگ جیسے پورے ڈرم کے پانی کو گندا کر کے رکھ دے گا. کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا, پینا تو دور کی بات. سو وی نیڈ ٹو چوز, ہم نے وہ صاف ستھرا ماحول پیدا کرنے والا چھوٹا سا قطرہ کیوں نہیں وہ بننا ہے, یا برائی کی طرف جانے والا جو چھوٹا سا ذرہ ہے وہ بننا ہے. ڈیسیجن از آن اس. تو ہمارے اس ڈیسیجن کی بیس پہ اللہ میں جج کرے گا. سو پلیز انشاءاللہ we will discuss later when we meet or in next session what we want to present and bring, for this care, for this betterment of ourselves, our families, our people and the entire nation, inshallah. Jazakumullah khair. Any suggestion, any question, we can inshallah discuss. Otherwise, I will rush to the dinner. ہاں نہیں انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. باقی جو آپ نے بات کی کہ ایک دو چیزیں ہیں لیکن وہ چلیں نیکسٹ سیکشن میں ڈسکس کریں گے. ٹاسک اسائنمنٹ, اگر جو ٹاسک اسائنمنٹ ہے دیکھیں یوزلی پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ٹاسک اسائنمنٹ دوسروں پہ چھوڑ دیں گے نا, اور مطلب جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ تم ہر بندہ کوئی کام کرے, ہر کسی کو پتا ہے کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے, لیکن ہر بندہ کو موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے, یا پھر کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے, یا پھر پش چاہیے ہوتا ہے. تو وہ تو مجھے بھی پتا کہ میں نے کچھ کام کرنا ہے. میرے حال میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہے گا کہ جو کہے گا کہ نہیں میں نے کچھ نہیں کرنا. تو لیکن وہ کروانا کیسے ہے, تو وہ اس میں یہ ہے کہ اگر جو لوگ سیشن میں آ رہے ہیں ان میں سم ہاؤ کوئی ایسا فریم ورک ڈیولپ کیا جائے جو ٹو اسٹارٹ ویری اسمال, کہ بہت چھوٹے سے, کہ ہم بات کر رہے ہیں نا ہم نے چیز ایڈ کرنی ہے, لیکن چیز ایڈ کیسے کرنی ہے, اس کو کیسے انکریج کرنا ہے کہ وہ چیز پہلے آپ کی مطلب پہلے اسٹارٹ ہو, مطلب پہلے اوکیجنلی انٹر ہو, لیکن دین سلولی بیکمس دا پارٹ آف یور لائف. سو وہ کیسے ہوگا, تو اس طرح کی چیزیں وہ ہمیں کوئی نہ کوئی فریم ورک اس کے لیے دیکھنا پڑے گا, کوئی نہ کوئی. تو وہ انیشلی کسی نہ کسی طرح اس کو پش کرنا ہوتا ہے کہ کیسے پش کریں گے. جو ہم سیشنز کرتے ہیں اس میں ہم کوئی ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی لائف میں یہ چیز ایڈ کرنی ہے, اور اس پہ پھر ڈسکس کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو ملٹیپل 1 سے 2, 2 سے 4 اس طرح کیا جا سکتا ہے. یہ معاشرہ ایسے ہی بنا تھا, صحابہ نے ایسے ہی کیا تھا. کوئی جو بزنس میں اچھا تھا نا, اس نے لوگوں کی فائنینشیل بہتر کرنے کے لیے پروجیکٹ سٹارٹ کر دیے تھے. کھیتی باڑی والے, ٹریڈ والے, دکانوں والے, بنائی والے, ٹھیک ہے. اور جو ہیلتھ میں اچھا تھا انہوں نے اس میں کام سٹارٹ کر دیے تھے. تو انشاءاللہ وی ول سی کہ ہم کون سی چیزیں اپنے لوگوں کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے, عوام انسانیت کے لیے ہم ان کو جو آلریڈی چل رہی ہیں ان کو ایڈ کریں, ان کا حصہ بنیں, ٹھیک ہے. جو نہیں ہیں ان کو سٹارٹ کریں, ٹھیک ہے. اور جن کو ڈائریکشن چاہیے اس کے اندر ڈائریکشن ایڈ کریں. تو انشاءاللہ آئی ول رائٹ سم تھنگ ایز ویل کہ ہم کون سی ایک چیز مل کے پہلے سیکھ لیں, اس میں مہینہ لگے, 2 مہینے, سال لگے. آپ اس میں یہ سوچیں نا کہ ہماری جو کرنٹ اسٹیٹ ہے بینگ اے مسلم, اور بینگ میری پرسنل اور ایک سوسائٹی لیول پہ, یا بینگ اے مسلم ہماری جو کرنٹ اسٹیٹ ہے اس میں کیا مسنگ ہے, کیا کیا چیزیں مسنگ ہے, وہ چیزیں کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں. مطلب اس میں کیا چیز ہے, ایک سب سے چھوٹی چیز کیا ہے جو ہماری ڈیلی لائف میں مسنگ ہے, اور وہ کیا ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. وہ سب سے اسمال چیز, یا مطلب ایزیئر سیڈ دین ڈن, لیکن اس کو سوچ رہا, وہ چھوٹی کسی بھی چھوٹی چیز کو ایون اپنی لائف کا پارٹ بنانا کہنا آسان ہوتا ہے, کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا. میرے نزدیک وہ سب سے جو پہلی چیز ہے نا وہ ہے سمبا. سمبا کو جب پتا چلا نا کہ وہ شیر ہے تو پھر وہ واقعی شیر بن گیا. ورنہ وہ چھوٹا بچہ جب بھاگ گیا تھا, یہ چھوٹی چیز کے لیے آپ کو ایک بہت بڑی موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ چیز بہت بڑی ہے. بہت بڑی ہے. ساری زندگی بندہ وہ موٹیویشن تلاش کرتا رہا, بندے مر جاتے ہیں ان کو وہ موٹیویشن نہیں ملتی. اب اگر وہ موٹیویشن آ جائے تو ہر بندہ یہاں پہ بلینئر ہو, وہ موٹیویشن آ جائے تو ہر بندہ یہاں پہ ایک وارئر ہو. وہ موٹیویشن ہی بیسکلی مسنگ ہوتی ہے. تو کہنا آسان ہے کہ وہ چیز ایک چھوٹی چیز ہے, وہ چیز چھوٹی نہیں ہے. وہ دنیا کے شاید 7 ارب 8 ارب آبادی میں سے شاید 1 ارب لوگوں کو بھی نہیں ملی, 1 کروڑ لوگوں کو بھی نہیں ملتی. تو انشاءاللہ کریں گے اس پہ ڈسکس. انشاءاللہ. احد, you have anything? میرے حال میں برگر بنانے چلا گیا.
چلے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, we'll talk soon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مجھے بتائیے گا if we اگر are پلان بنا تو sitting, yes. بتاتا ہوں. وہ آ گیا. ہاں جی, ہاں جی. ہاں جی, کیا